अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम रहा है कि अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू ने हम सब की इस्लाह के लिए कुरान करीम को क़यामत तक के लिए बाक़ी रखा। नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को हमारी इस्लाह के लिए बाक़ी रखा है। इस मौजूदा दौर में जिसमें हम और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हर रोज़ नित नए फसाने, हर रोज़ नए फितने हमारी ज़िंदगी के अंदर रूबे अमल हो रहे हैं। इन फितनों से बचने के लिए इस उम्मत को क्या लाहे अमल तय करना चाहिए, इन फसादात से बचने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करने से या तालीमात पर अमल करने से इस उम्मत बच सकती है। ये बातें हदीस और कुरान की रोशनी में तमाम मुअज़्ज़ज़ान मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश है कि इस वाक़े को, इस उन्वान को सही तौर पर समझकर अपने ज़िंदगी के अंदर इस पर अमल करने की जुस्तजू करें। आज हमारा मुआशरा जिस दलदल में फंसा हुआ है, इस दलदल से किस तरीक़े से निकाला जाए, उलमा इकराम, खुतबा इज़ाम अपने मसाजिद के अंदर जुमा के खुतबों के अंदर बारहा इस उम्मत को समझा रहे हैं और इस उम्मत को राह रास्त पर लाने की फ़िक्र कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कि यह उम्मत तज़ब्ज़ुब का शिकार बनकर, यह उम्मत इन फसादात के अंदर अपने दीन को क़ुरबान कर रही है, दीन से नफ़रत वाले अमल कर कर पूरी दुनिया के अंदर मलामत निशानी बन रहे हैं। तो इस वक्त चाहिए कि यह उम्मत को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ईमान लाई, उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को दर्जात जन्नत में उनके साथ मिलाएंगे, ख़्वाह उनके आमाल, ख़्वाह उनके अपने अमल उस दर्जे के भी ना हों, और हम इन सारे आबाब के सवाब में कमी नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमल की जज़ा व सज़ा में रहेगा। ये कुरान करीम की आयत का तर्जुमा। हमारे मुआशरे के अंदर हम बच्चियों को इब्तदा से प्यार और मोहब्बत से, लाड़ के ज़रिए से उनको बड़ा करते हैं, उनकी तालीम से हमकिनार करते हैं, उनकी ज़िंदगी को संवारने की फ़िक्र करते हैं। लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा मकसद वो है कि जो हम अपनी औलाद को तरबियत देना चाहिए, अपनी औलाद की इस्लाह करनी चाहिए, इस इस्लाह से हम अपनी औलाद को महरूम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूँ समझो कि हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, हमने अपनी बेटी को इंजीनियर बनाया, हमने अपनी बेटी को पायलट बनाया, लेकिन हमने अपनी बेटी को दीनदार नहीं बनाया। हमने ना उसको दीन सिखाया, न दीन के कुछ वाक़यात उसके ज़िंदगी के अंदर लाए,
نہ اس کے ازواجی زندگی کے بارے میں کبھی اس سے ڈسکس کیا، نہ کبھی اس کو ان واقعات سے ہمکنار کیا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کو کس طریقے سے لیا ہے اور شادی کے طور طریقے کیا بیان کیے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہم اپنی اولاد کو اس بات کی تعلیم دینا چاہیے کہ ان کو سورہ نساء پڑھایا جاتا، ان کے سورہ نور کی ان کے سامنے تفسیر کی جاتی، ان کو اس سے آگاہ کیا جاتا کہ میاں بیوی کے طریقے کیا ہیں، کہ دونوں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ لیکن اس کا معاملہ الٹا ہے، ہم اس کو پوری دنیا سکھا دیے لیکن دین کا ایک جز نہ سکھانے کے عوض میں ہر روز چند دن کے بعد ہماری بچی کی شادی کے اندر ہم نے 10 لاکھ خرچ کیے، 20 لاکھ خرچ کیے، ہم نے پورے محلے کو کھانا کھلایا، یعنی پورے خاندان والوں کو دعوت کے اندر بلایا، لیکن وجہ کیا نکلی کہ ہماری بیٹی جس گھر میں جانے کے بعد وہاں بیتنے کے بجائے، وہاں زندگی گزارنے کے بجائے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، میرا اٹھنا بیٹھنا میری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے، شریعت نے منع کر دیا ہے، اور شریعت نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جب نکاح کیا گیا اور دونوں کے ایجاب اور قبول کرایا گیا تو اس وقت دونوں یہ طے کر لیے کہ بیوی کا کام یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، شوہر کے اجازت کے بغیر کسی سے گفتگو نہیں کر سکتی، شوہر کے اجازت کے بغیر کسی چیز کے لیے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، ہر چیز کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن آج ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شادی کر لیے تو کیا ہوا، قید خانے میں تو تھوڑے ہی ہیں، ہم کو آزادی زندگی چاہیے، ہم اپنا موبائل اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، ہم اپنی مرضی سے جس سے چاہے گفتگو کریں گے، ہم اپنی مرضی سے جب چاہے میکے چلے جائیں گے، ہم اپنی مرضی سے جب چاہے کسی کے ساتھ بھائی کو بلا کر اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر سسرال کو چھوڑ کر ہم اپنے میکے چلے جائیں گے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اس بات کو تھوڑا ذہن میں رکھیے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے اور بیٹھے، فرمایا بیٹی چلو میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے فرمایا ابا جان میں کیسے آ سکتی، اب میرے شوہر ابھی اس وقت گھر میں نہیں ہیں، جب علی تشریف لائیں گے میں علی سے پوچھ کر اور آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جان مجھے لینے آئے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں، آپ نہیں تھے اور آپ کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی تھی، آپ کی اجازت کے لیے میں انتظار کر رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ جانا چاہیے تھا۔ تو فرمایا گیا کہ جب تک کہ میں اپنے والد کے مکان کے اندر تھی تو والد کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی تھی، اب میرے ابا نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا تو میں آپ کے اجازت کے بغیر میں اپنے ابا کے گھر کو بھی نہیں جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو لے کر چلے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہوئیں اور جب جانے لگے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے پوچھا کہ میری کیا ضرورت ہے، تم ابا کے گھر جاؤ چند دن آرام کرو۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے قدم کے اوپر کسی دوسرے انسان کا قدم نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر فاطمہ کا قدم ہوگا اور فاطمہ کے قدم کے اوپر حضرت علی کا قدم ہوگا، اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ پردے کی اتنی پابند تھیں اور شریعت کی اتنی پابند تھیں، وہ یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کے اندر کسی غیر مرد کا قدم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر نہ پڑے، اسی لیے اپنے شوہر کو پیچھے رکھا اور بیچ میں حضرت فاطمہ رہی اور سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ میرے بہنوں اور میری بیٹیوں، اس واقعے کو اتنا ایزی مت لو، اس واقعے کے اندر پوری زندگی ہے، اس واقعے کے اندر بیٹی کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور بیٹی جب اپنے والد کے پاس ساتھ نہیں جا سکتی شوہر کے بغیر اجازت کے، تو آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ وہ شادی کر لی ہیں اور شادی کے بعد گھر میں بیٹھ کر روم میں بیٹھ کر فون کرتی ہیں، بھائی آتے ہیں اور بھائی کے ساتھ برقع پہن کر نکل گئیں، حالانکہ سسرال والوں سے اجازت لینا چاہیے، شوہر سے اجازت لینا چاہیے، جبکہ نیچے آ کر کوئی کھڑے ہوتا ہے اس وقت برقع پہن کر کہتی ہیں کہ میں جانا چاہتی ہوں۔ یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ آج یہ واقعات جو طلاق کا اور جو خلا کا جو شرح اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، کہ چند دنوں کے بعد شادی بڑے عمدہ اور دھوم دھام سے
کی گئی، لیکن بیٹی جو ہے سسرال میں نبھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جب پوچھا گیا تو کہا کہ میری ذاتی زندگی کے اندر میری ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کرنے والے آپ کون ہو سکتے ہیں؟ شوہر سے اس طریقے سے گفتگو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ہماری بیٹیوں سے خصوصاً التجا ہے کہ اپنے شوہروں کا ادب و احترام کر لیا کرو، اور اپنے سسرال میں جہاں رہو وہاں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرو، اس وجہ سے کہ یہ واقعات بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے ان ماں باپ سے گزارش کی جاتی ہے جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پہلے اس بیٹی کو شادی کے طریقے بتاؤ کہ تم زندگی وہاں گزارنا ہے، یہ تو تمہارا گھر آنے جانے کے لیے ہے، لیکن حقیقی گھر وہی ہے، وہاں تمہارا اٹھنا بیٹھنا، وہاں تمہارے اخلاق دیکھے جائیں گے، وہاں تمہاری تعلیم دیکھی جائے گی، وہاں تمہاری دینداری دیکھی جائے گی، وہاں تمہاری گفتگو دیکھی جائے گی، وہاں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایک طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ماں باپ کے گھر کے اندر آزادی زندگی گزاری لیکن وہاں جانے کے بعد پابند بن جاتے ہیں، تو میری محترم بہنوں اور بیٹیوں میری اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو سکھایا اور ازواج مطہرات نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا، انہی واقعات کو آج ہماری بیٹیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، انہی واقعات پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کتنے واقعات روزانہ اخبارات کے اندر آتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آتے ہیں یا کسی اور لوگوں کے ذریعے سے اخبارات کے ذریعے سے سننے میں آتی ہیں کہ شادی ہو کر 2 مہینے نہیں ہوا لڑکی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوچھا گیا وجہ کیا بنی؟ کہا گیا کہ یہ میری ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ نکاح کے وقت کہا گیا کہ ایجاب اور قبول میں یہ بتا دیا گیا کہ جب شادی ہو گئی نکاح ہو گیا تو بھی اجازت لی جاتی ہے، کیا تم نے اس نکاح سے تم نے اس کو پسند کیا اور قبول کیا؟ تو اس وقت جواب دی جاتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، اور جب قبول کیا ہے تو تمہاری ذاتی زندگی کسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ میرے محترم بہنوں اور بیٹیوں ان باتوں کو ذہن نشین کر لو۔ اور دوسری چیز یہ ہے دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بات کرے کہ خلا کے اوپر آ جا رہی ہے، بات کرے کہ طلاق لینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر دین کے نام پر جہاں جہاں ہماری بیٹیاں اس طریقے کے کام کر رہے ہیں اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اخبارات کے اندر سوشل میڈیا والے ان میڈیا کے اندر ان خبروں کو لے کر سرخیوں میں پیش کرتے ہیں، اس میڈیا والوں سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی خبر لینے جائیں تو آپ پہلے یہ سوچیں یہ خبر لینے سے پہلے یہ میری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیا میں کسی بہن کے واقعے کو کیا کسی بیٹی کے واقعے کو سوشل میڈیا پر ڈال کر میں اپنے چینل کو اونچائی پر لے جاؤں یا فالوور کو بڑھاؤں یا میرے چینل کو دنیا کے اندر مشہور کروں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو اس واقعے کو کسی علماء کے پاس لے جایا جاتا، شرعی عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا یا محکمہ پولیس کے اندر پیش کیا جاتا، اس بات کو پردے میں رکھ کر ان کے مسائل کو حل کیا جاتا، یا گھر کے 2 خاندان کے بڑے بزرگوں کو جمع کر دونوں طرف سے 5-5 10-10 آدمی بیٹھ کر ان دونوں کے مسائل کو سن کر دونوں میاں بیوی کی باتوں کو سن کر ان کے درمیان میں خلا اور طلاق کے بجائے ان کے درمیان میں ملاقات کرا لیتے اور ان کے آپسی غلطی کو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر شریعت کی روشنی میں ان کی زندگی کو آگے بڑھا دیتے۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا طریقہ کار اس کا برعکس ہو گیا، اس کا الٹا ہو گیا۔ کسی نے بلا کر کہا کہ آؤ میرا نیوز لے لو، آؤ میں آپ کو ایک انٹرویو دینا چاہتی ہوں اور آپ کے لیے میں پیسے بھی دوں گی اور ساتھ میں انٹرویو دیں گی۔ 300-300 روپے 500-500 روپے کے اندر میڈیا والے بک جا رہے ہیں اور اپنے ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر اور لوگوں کے سامنے اپنے ان واقعات کو پیش کر اپنے فالوور کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے چینل کو آزاد اور اپنے چینل کا اونچائی پر لے جانے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا اور تمہارے اس قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام کر دے گا۔ سوشل میڈیا والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ان واقعات کو علماء سے رجوع کریں، شرعی عدالت سے رجوع کریں، دارالقضاء سے رجوع کریں یا محکمہ پولیس سے رجوع کریں یا مسجد کے کمیٹیوں کے درمیان میں جہاں قابل ترین لوگ ہوں، عالم دانشوران ہوں، ان کے سامنے بیٹھ کر یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو لے جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر صلح کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دونوں میاں بیوی لڑنے لگیں اور تیسرا آدمی صلح کی نیت سے جاتا ہے اور وہاں صلح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کا کام ان واقعات کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کے بجائے ان واقعات کو پردے میں رکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ کل کے دن میری ذاتی زندگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، میرے خاندان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر خدا کا خوف دل میں رکھ کر
ان واقعات پر پردہ ڈال کر علماء اکرام سے رجوع کرائیں تو اس سے زیادہ فائدہ امت کو ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا کے آج جو سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو نکلا ہے، اس میڈیا کے ذریعے سے منٹوں کے اندر خبریں جو ہے پھیل جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے ان واقعات کو، ان سوشل میڈیا والوں کو چاہیے کہ ان واقعات کو چھپانا اور ان واقعات کو پردے میں رکھ کر علماء سے رجوع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تمہیں ثواب بھی دے گا اور اس میں تمہاری زندگی کے اندر برکتیں بھی دے گا اور تمہیں ایسے واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ الزام تراشی۔ میاں بیوی آپس میں لڑ لیے، شادی ہو کر 2-4 مہینے نہیں ہوا، بیوی جو ہے چلتے چلتے روڈ پر برقع پہنتے پہنتے کہہ رہی ہے میں ابھی جا کر تیرا بتاتی ہوں، جس نے پوری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا اور پوری زندگی تمہارے ساتھ سایہ بن کر رہنے کا وعدہ کیا اور تم نے پورے محلے کے اندر اس کی عزت کی دھچیاں اڑا دیں اور تم پولیس اسٹیشن کے اندر جا کر اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب اڑا کر اور اپنے چہرے کے اپنے سر کے اوپر سے دوپٹے کو نکال کر اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے شوہر کی بے عزتی کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کے بارے میں الزام تراشی کر رہی ہیں۔ ڈرنا چاہیے خدا سے کہ جہنم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا جہنم کے اندر 80% عورتیں تھیں۔ فرمایا گیا کہ یہ کیوں ڈالی گئی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مختلف عذابات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80% خواتین کو ڈالا ہے، اس کے اندر سے 1% یہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرنے کے عوض میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر وقتیہ طور پر تم سے غلط کرے، ہو سکتا ہے کہ تم کو تکلیف دیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تم کو مارا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کیا ہوگا، لیکن اس بدتمیزی کا جواب یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق پیش کرو، تم اس وقت اس شوہر کو مجبور کر دو کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے شوہر کو جو ہے ہدایت عطا فرما دے، وہ دیندار بن سکے، وہ اپنی زندگی کے اندر مجھے میری ساتھ زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اس کو سکھا دے، بجائے اس کے کہ پولیس اسٹیشن پر چلے گئے، کورٹوں پر چلے گئے، لوگوں کے سامنے میڈیا والوں کو بلا کر اپنے شوہر کی بے عزتی کی۔ وہ شوہر کی بے عزتی نہیں، تم نے اپنی بے عزتی کی۔ اور مجبوراً شوہر کیا کرتا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پر آ کر کسی چینل والے کو بلا کر کہتا ہے کہ بھائی میرا بھی انٹرویو لے لو۔ اب یہ بولنے لگتا ہے کہ دیکھو میری بیوی کی یہ حرکتیں تھیں، میری اس کی یہ حرکتیں تھیں، یہ دنیا کے اندر یہ غلط کام کرتی تھی، تو اس کے اندر دونوں خاندانوں کی عزت گئی۔ یہ میاں بیوی یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ اور میں اپنے بھائی بہن، میں اپنے دادا اور نانا اور میں اپنے پورے خاندان کی بے عزتی کر رہی ہوں۔ لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے اور لڑکے کو یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر میرا کیا مقام تھا اور اس وجہ سے میرا کیا عزت چلی گئی۔ اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ عزت چلی جاتی ہے تو لوگ عزت کی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ان دونوں کو چاہیے کہ الزام تراشی کرنے کے بجائے دونوں آپس میں اگر میل ملاپ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر کے 2-4 آدمیوں کو بلا کر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، یا شرعی عدالت کے اندر جا کر یا دارالقضاء کے پاس جا کر ان باتوں کو رکھ کر اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم پولیس اسٹیشن پر جا کر اپنے شوہر کے خلاف کمپلین درج کرائیں اور شوہر جا کر اپنی بیوی کے خلاف کمپلین درج کرائے اور دنیا کے لوگ محکمہ پولیس کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں آ کر اور مسلمانوں کے اوپر الزام تراشی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کے اوپر پولیس والے اور محکمہ پولیس والے اور جو بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مزے لے رہے ہیں اور لڑکی سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرتا تھا، اور شوہر سے پوچھ رہے ہیں بار بار تمہاری بیوی کے کیا حرکتیں تھیں، اور یہ سن کر یہ لوگ مزے لے رہے ہیں۔ یہ مزے نہیں لے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں کے اندر نفرتیں بیٹھ رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہوتا رہے۔ میری بہنوں اور میرے وہ بھائی جنہوں نے شادی کی، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے اندر کچھ نقص ہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر آپ کی بیوی کے اندر 99 قصوروار ہیں، 99 نقص ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی کوئی ایک عادت اچھی نظر آ جائے گی، اس کو تم اپنا لو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن سلوک کے معاملے میں اس کی زندگی کے اندر دینداری پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چیزوں کی بہت ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جو چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر طلاق اور خلا کا جو شرح دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، انہی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ عورت کا کام یہ چاہیے کہ گھر کے اندر جب سسرال میں رہے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ ساس جو ہے یہ کام دے رہی ہے، ساس یہ بول رہی ہیں، ساس یہ ٹارچر کر رہی ہے، اور جب ہماری بیٹیاں پولیس اسٹیشن پر چلتی ہیں تو سب سے پہلے ساس کے اوپر جو ہے الزام تراشی کرتی ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا کی فیصدیں اگر ہم سنیں گے اور دنیاوی واقعات کو ہم اگر مد نظر رکھیں گے، یہ معلوم ہوتا ہے ساس کی عمر 70 اور 80 سال کی ہوتی ہے اور اس کی عمر جو ہے 25-30 سال کی ہوتی ہے، اور یہ جا کر اس بوڑھیا کے اوپر اس طریقے سے الزام لگاتی ہیں، جبکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا
مشکل ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، اس کے باوجود اس کے سامنے پولیس والوں کے سامنے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مجھے کاٹ دیا گیا، مجھے مارا گیا، اور مجھے سر کے اوپر پٹی لگا کر پولیس اسٹیشن کے سامنے جا کر پولیس والوں کے سامنے جا کر جب اس طریقے سے غلط الزامات لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے عورت کا بے پردہ ہونا اور ایک عورت دوسرے عورت کے اوپر الزام لگانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ ایسی عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی، اس وجہ سے کہ یہ اپنے ماں کی عزت نہ کر سکی اور یہ اس کو اپنی ماں نہ سمجھ سکی، تو دنیا کے اندر یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کی زندگی کے اندر کبھی خوشیاں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر مد نظر رکھیے، اس چینل کے ذریعے سے، ہمارے زیڈ چینل کے ذریعے سے یہ بات بارہا اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا اور عوام کو متوجہ کیا گیا۔ اس چینل کو دیکھیے اور اس کے چیزوں کو سنیے، یہاں اسلامی چینل کے نام پر جب چلایا جاتا ہے آپ اس سے واقعہ اس سے محسوس ہوجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی ڈاکٹری کی، ہم نے تعلیم دی پائلٹ کی، ہم نے تعلیم دی انجینئر کی، ہم تعلیم دی اور کسی اور چیز کی، لیکن میں ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو دینداری کی بھی تعلیم دے دیا کیجیے۔ آپ کی بیٹی جب کسی مکان کے اندر داخل ہوگی تو اس کا قدم جب گھر کے اندر پڑے گا تو وہاں سے برکتیں اٹھنا چاہیے، اس کے دینداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر برکتیں نازل کرنا چاہیے۔ ایسی دیندار اپنی بیٹی کو بناؤ۔ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کے کپڑے دلا دیے، لاکھوں روپے کا ہم نے فرنیچر دے دیا، ہم نے لاکھوں روپے کی شادی کر دی اور لاکھوں روپے کے زیورات اس کے گلے کے اندر ڈال دیے، لیکن تم نے ساتھ میں کبھی یہ سوچا کہ ہم نے لاکھوں روپے اس کے لیے کما کر لاکھوں روپے ہم نے خرچ کر دیا لیکن دین نہ سکھایا تو آپ کے لاکھوں روپے ضائع، آپ کی محنت ضائع، آپ کی تمام کیا ہوا آپ پر پانی بہرے گا۔ تو لہٰذا آپ سے چاہے ادباً گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دینداری سکھائیے، اپنی بیٹیوں کو حدیث اور قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہمکنار کیجیے۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے اگر ایک بیٹی صحیح ہوگی تو پورا خاندان صحیح ہوگا، اور اگر ایک بیٹی راستہ سے بھٹک کر نکل جائے گی تو پورا خاندان تہس نہس ہوگا۔ جب اتنے پیاری احادیث ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں تو ہم ان احادیث سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟ تو یہ اصلاح معاشرہ کا یہ عنوان جس طور پر رکھا گیا ہے، اس واقعے کی، اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ خالی یہ عورتوں کی غلطیاں یا خالص مردوں کی غلطیاں، اگر جہاں بچے اچھے ہیں وہاں عورتیں اچھی نہیں مل رہی، یعنی بیویاں اچھی نہیں مل رہی، اور جہاں لڑکیاں اچھی ہیں وہاں شوہر اچھے نہیں مل رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کا میلاپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیے گئے۔ فرمایا گیا کہ اگر عورت کے اندر نقص ہے، عورت کے اندر خرابی ہے اور شوہر نیک ہے، دیندار ہے، تو وہ اپنی نیک اور دینداری کے عوض میں اپنی بیوی کو نیک اور دیندار بنا سکتا ہے۔ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ کوشش کرنا چاہیے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی لیے میں نے بارہا کئی مرتبہ یہ جملہ کہا ہے کہ شوہر جب اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے یہ طے کر لے کہ جب فجر کی نماز کو اٹھتا ہے، اٹھتے وقت یہ طے کر لے میں تو اپنی جنت سنوارنے کے لیے وضو کر لیا، میں اپنی جنت کا راستہ طے کرنے کے لیے مسجد کے راستے پر چل گیا، اور میں اپنی آخرت درست کرنے کے لیے میں 2 رکعت کی نماز پڑھ لیا، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو میری بیوی میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 23 سال ہو گئے، کسی کے 50 سال ہو گئے، لیکن کبھی شوہر کی زبان کے اوپر یہ نہیں آیا میں تو نماز کا پابند بن گیا، لیکن میں اذان ہوتے ہی بے چین ہو جاتا ہوں، کب مسجد کی طرف چلے جاؤں، کب جا کر نماز پڑھوں۔ لیکن ہماری بیوی کو ہم نے کبھی دعوت نہیں دی نماز کی، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم یہ سوچے کہ یہ دنیا کے اندر ہی بلا ہمارے گلے کے اوپر ہے اور جنت کے اندر لے جا کر کیوں مصیبت برداشت کروں، لہٰذا اس کو جہنم میں ڈالنے کا ہم سوچ لیے۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو نماز کی دعوت دیں، اور جب آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو ساتھ رکھے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ڈھونڈا جائے اور ٹٹولا جائے تو 70% لوگ بھی جو ہے 70% مرد ایسے ہیں جو نماز کے پابند ہیں تو اپنی بیویوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اب جب ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں بھی بے نمازی ہوتی ہیں، اور جب باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹے بھی بے نمازی بنتے ہیں۔ ہم کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں گا ضرور اور جنت والے اعمال کروں گا ضرور، لیکن ساتھ میں بیوی کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا، یہ طے کر لینا، اور اپنی بیوی کو جس طریقے سے اس کی خواہش کے مطابق زیورات دلانا، اس کے خواہش کے مطابق کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کے خواہش کے مطابق کسی ہوٹل اور کسی ریسٹورنٹ کے اندر لے جا کر اس کو کھانا کھلانا، جب اس کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں تو کیا آپ اپنی بیوی کو جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں سکھا سکتے؟ آپ اس کے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ اس کو سمجھا دینا چاہیے، اس بیوی کو یہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تم چاہے جہنم میں جانا چاہتی ہو یا جنت میں جانا چاہتی ہو۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں، تو اس وقت کہنا چاہیے کہ نماز کی پابند بن جاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو،
बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, शौहर की अदब एहतराम कर लिया करो, और जब शौहर के साथ कभी बदतमीज़ी हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी कर लिया करो। और अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वालों को बड़ा पसंद करता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो आज हम कितने फ़ीसद मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को, अपने अहल अयाल को जहन्नम से बचाने की तैयारी में लगे हुए हैं? कितने फ़ीसद हैं? कोई अंदाज़ा नहीं। हम गौर फिक्र करें, हमारा घर कब्रस्तान बना हुआ है, नमाज से हमारा घर महरूम है, हमारे घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत नहीं होती है, हमारे घर की बेटियां रात दिन के 11-12 बजे तक सोई पड़ी रहती हैं। हमारी बेटियों का हाल पूछो कि रात के 2-2 बजे तक ये होशियार हैं, रात के 2-2 बजे तक ये ऑनलाइन है। इन बेटियों से पूछो कि रात के 2-2 बजे तक तुम्हारा ऑनलाइन रहने का मकसद क्या है? आखिर ऐसी कौन सी तालीम चल रही है? हमको ऐसी तालीम नहीं चाहिए कि जो रात के 2 बजे तक क्लासेस चलें। हम ये चाहते हैं कि दिन के 8 बजे से लेकर रात के शाम के 6 बजे तक अगर क्लासेस हो सकते हैं तो हम इसको तैयार, इसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर इसके अलावा रात के 2-2 बजे तक अगर ऑनलाइन तालीम होती है तो हम ऐसे तालीम को ठोकर मारते हैं, हम ऐसे तालीम को रद्द करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां रात के अव्वले वक्त में सो जाए और सुबह के अव्वले वक्त में उठकर फजर की नमाज पढ़े और तहज्जुद की पाबंद बन जाए। और इनकी ज़िंदगी के अंदर जब शादी कर ये जाएंगी अपने घर से तो वहाँ जाने के बाद भी वही आदत रहेगी जो आदत माँ बाप के घर के अंदर रही थी। आज हमारी बेटियों को हम दिन में 2-2, 1-1 बजे तक सुला देते हैं, तो वो ससुराल में जाने के बाद क्या सुबह 8 बजे उठकर वो काम कर सकती है? क्योंकि उसकी आदत 30 साल की इस तरीके से पड़ी हुई है, 25 साल की आदत पड़ी हुई है। ये आदत एकाएक नहीं जा सकती, इसके लिए वक्त दरकिनार होता है। और जब वक्त दरकिनार होता है और वक्त मिलने तक दोनों के दरमियान में खुला और तलाक की बात निकल जाती है। मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी इन बातों को आप अपने दिल के अंदर उतारिए और इस बात को सच्चे दिल से सोचिए, क्या वाक़ईतन इस बात के अंदर गहराई है, क्या इस बात के अंदर सच्चाई है? आप खुद अपने आप बैठकर सोचिए कि रात में 2 बजे आप जाग जाइए और आपकी बेटी का मोबाइल ऑन है और वो अगर इंटरनेट के ऊपर वो ऑनलाइन है, तो आप सोचिए कि हमारी बेटी रात के 2 बजे क्या काम कर रही होगी। और अगर बीवी है वो ऑनलाइन है तो रात के 2 बजे क्या कर रही होगी, जबकि शौहर बाजू में सो गया है और बीवी जो है मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन है। वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आती। कैसे नींद नहीं आती? तो क्या मोबाइल उसके नींद का जरिया बन सकता है? हदीस के अंदर फरमाया गया, जिसको रात में नींद ना आए वो वजू कर जो है जानिमाज बिछाकर कुरान लेकर बैठ जाए और शैतान जो है 5 मिनट के अंदर उसको नींद के गलबे के अंदर डाल देता है और फौरन सो जाती है। तो मेरे मोहतरम बहनों और बेटियों, मेरी अदबन गुजारिश है, इन बातों को अपने जहन के अंदर उतारो और अपने मिजाज को तब्दील कर लो। नफरतों वाले मिजाज से निकाल कर अपने मिजाज के अंदर एक सुलूक, हुस्न सुलूक का मामला पेश कर लिया करो। ऐसा मिजाज बनाओ जो मिजाज दुनिया के अंदर काम आ सके, जिसकी वजह से ख़ानदान पनप सके और जिसकी वजह से ख़ानदान के अंदर इज्जत बन सके। यह सबसे बड़ी चीज़ है। इन बातों को जहन नशी कर लो। वो बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो दिन के अव्वलीन वक्त में उठ जाए, फजर की नमाज़ पढ़े, माँ का हाथ बटाए, माँ की खिदमत कर लिया करे। अम्मी से कहे कि अम्मी आप नमाज़ पढ़ी है तो आप जो है आराम करिए, मैं आपका काम करूँगी, मैं घर के चूल्हे को संभालूंगी, मैं बर्तन धोऊंगी। माँ की खिदमत के लिए चाय बनाकर ले जाकर पेश करे। आज हमारी बेटियों से पूछो कि खिदमत होती है? वो कहती है कि मुझे पढ़ना इतना ज़्यादा है, मेरा लिखना इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है मैं माँ की खिदमत नहीं कर सकती। मेरी मोहतरम बेटियों, ये बात याद रखो कि तुम अगर अपनी माँ की खिदमत ना करो तो कल के दिन तुम माँ बनोगी तो तुम्हारी खिदमत करने के लिए बेटी तैयार नहीं होगी। जब माँ की खिदमत यहाँ करोगी तो आगे जाने के बाद जब तुम्हारी शादी होगी वहाँ जाने के बाद भी यही जज्बा और यही फिक्र और यही शौक़ और यही ज़ौक़ के साथ वहाँ जाकर तुम खिदमत कर सकोगी और वहाँ सबका दिल जीत कर दुनिया के अंदर सुकून की ज़िंदगी गुजार सकोगी और शौहर के साथ भी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सकोगी। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर आना चाहिए। और वो बेटियां जिनकी शादियां हो गई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया करो। मगरबियत तहजीबियत को निकाल दो, मगरबी तहजीबों को अपने जहन से निकाल दो, नफ़रतों वाले लिबास को अपने जिस्मों से निकाल दो। ये चीज़ें इस्लाम से दूर करने वाली, मुसलमानों से कटाने वाली और मुसलमानों को इस दीन से दूर करने के लिए उनके नए हरबे और नए तरीक़े इस वक्त मुसलमानों के घरों में दाखिल होकर हमारे घरों को चंद दिनों के अंदर टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हमारे रिश्तों को तोड़ा जा रहा है, हमारे रिश्तों को कतरा जा रहा है, हमारे रिश्तों के अंदर नफरतें डाली जा रही हैं। झूठे और सच्चे वाकयात की वजह से, इन सीरियलों की वजह से आज हमारी बेटियां तबाह व ताराज के दहाने पर खड़ी हो गई, अपनी ज़िंदगी को तबाही पर मजबूर कर रही हैं और ये कह रही है कि हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये चंद बातें जो वक्तिया तौर पर मुआशरे के अंदर बहुत ज़रूरी थी, जो जिसको समझा गया और इस्लाह मुआशरे के तौर पर इसको रखा गया। आप इन बातों को जहन नशी कर लीजिए। वो माँ बाप भी इन वाकयात को सुनकर अपनी बेटियों को इस तरफ मुतवज्जे कीजिए कि तुम एक दिन इस घर को छोड़कर दूसरे घर जाना है, वहां जिंदगी गुजारने के तरीके माँ के सामने बैठकर सीख लिया करो।
माँ से पूछा करो कि शौहर नाराज़ हो तो उसको किस तरीके से राज़ी कर लिया जाए, और शौहर की नाराज़गी को दूर करने का ज़रिया क्या हो सकता है, क्योंकि माँ वो ज़िंदगी गुजारते गुजारते बूढ़ी हो चुकी है। उस माँ से तुम जो है ले सकते हो, उस माँ से मालूमात करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हो। लेकिन आज हमारी बेटियाँ अपने आप बड़ी हो गई, वो माँ से कहती हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे मालूम है कौन सा कदम उठाना चाहिए, मुझे मालूम है कहाँ जाना चाहिए। तेरा हज़ारों पढ़ना और तेरी डिग्रियाँ फेल माँ की खिदमत के सामने, माँ के तजुर्बे के सामने। इसीलिए आप अपनी डिग्रियों को पीछे फेंको और माँ के खिदमत में रहकर माँ से तजुर्बा हासिल कर कर अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिश करो। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी बेटियों को जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं वो कुरान करीम की तालीमात से अपनी ज़िंदगी को रोशनास करें, और उन बेटियों की जिनकी शादियाँ हो गई हैं उनसे मेरी अदबन गुजारिश है अपने शौहर का अदब एहतराम अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएँ, और घर के अंदर जितने लोग हैं उनका भी अदब एहतराम करने की कोशिश करें। अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ पैदा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे घर को सुधारेगा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए, और अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इन वाक़यात को सुनकर इस पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।